खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खरूज के सिलसिले में जो असबाक सीख रहे हैं वो सबक नंबर 12 है, जिसमें मूसा खुदावंद से दरखास्त करता है, कहता है कि मिन्नत है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। हम सब खुदावंद का जलाल देखना चाहते हैं, लेकिन क्या मुझे और आपको पता है कि खुदा का जलाल क्या है? हम बहुत दफ़ा ये दुआ भी करते हैं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तो अगर मुझे यही पता नहीं कि खुदा का जलाल क्या है, तो फिर मैं किस तरह खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकता हूँ? तो आइए आज हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये सीखें, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और मुझे आप अपने कमेंट्स शेयर किया करें, मुझे बताया करें कि कहाँ मैंने गलती की है, कौन से सवालात हैं, क्योंकि हम सब तालब इल्म हैं और तालब इल्म होने के नाते हम सब बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। आइए इससे पहले कि सीखें कुछ भी, बाइबल को पढ़ें, खुदावंद से दुआ करते हैं। बरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू अजीम है, तेरी शफ़क़त अबदी है, और यूं ही खुदावंद हम तेरे कलाम को खोलने लगे हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। तू खुदावंद अपने फजल के तहत हमें इस्तेमाल कर, और आज जो पैगाम खुदावंद मैं देने वाला हूँ वो तेरी रूह कुद्दस की हिदायत के तहत हो। सुनने वालों को खुदावंद इस कलाम के ज़रिए अपनी बरकत देना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मूसा खुदावंद से दरख्वास्त करता है, मिन्नत है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। खरूज 33 बाब और उसकी 18 आयत में खुदावंद उसके बदले जब उसको अपना जलाल दिखाता है तो खुदावंद क्या कहता है, जिससे हमारे बुनियाद मिलेगी कि हम ये सीख सकें कि खुदावंद का जलाल क्या है, और फिर जलाल हम किस तरह देख सकते हैं, किस तरह हमारी ज़िंदगियों से इसका इंकशाफ होता है। खरूज 34 बाब और उसकी 6 और 7 आयत खुदावंद उस जलाल को जो मूसा दिखाने के लिए कहता है, उसके जवाब में खुदावंद क्या कहता है। आइए खुदावंद के कलाम से सुनते हैं। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाई रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हज़ारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खुदा का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। खुदा के साथ रफ़ाकत में बढ़ने का बड़े बगैर हम मुर्दा है। हमें खुदा के साथ रफ़ाकत में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। पतरस रसूल हमारी रहनुमाई के लिए दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 18 आयत में लिखता है, बल्कि हमारे खुदावंद और मनज्जी यस्सु के फजल में और इरफान में बढ़ते जाओ, उसकी तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे, आमीन। यानी मुझे और आपको पतरस रसूल के मुताबिक खुदावंद के फजल और इरफान में बढ़ने की ज़रूरत है। यानी हमें उसके बारे मज़ीद जानने की ज़रूरत है। अगर हम उसके बारे मज़ीद तहकीक नहीं करते तो हम मुर्दा हैं। तो बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के बारे जानें। हम खुदावंद की इस यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हमें नहीं मिलती, बल्कि हम मुसलसल सीखने का अमल है। उसकी यूनिवर्सिटी में ये मुसलसल सीखने का अमल है। अगर हम खुदा को इजाज़त दें कि वो हमें मसीह जैसा बना दे, तो यकीनन हम एक दिन मसीह जैसा बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब थोड़ा जायज़ा लें कि हमारा रूहानी तजर्बा कहाँ तक होता है। हमारी उम्र के साथ साथ हमारा रूहानी तजर्बा बढ़ना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, जब उसको गिनती सिखाई जाती है तो जब वो 10 तक बोलता है
تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. جب وہ 100 تک بولتا ہے تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہے. لیکن یہی بچہ اگر ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہو اور علم میں مسلسل اضافہ نہ ہو رہا اور وہ یہیں پر سٹک اور 100 سے زیادہ اس کو کوئی علم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ناکام زندگی ہے, یہ ناکام بچہ ہے. ایک لیول تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ کامیاب ہے, لیکن آج ہم کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا لیول نہیں ہے, یہ ناکام بچہ ہے, اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. عزیزو, ہمیں بھی خدا کے ساتھ بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم خدا کے ساتھ بڑھتے ہیں تو پھر ہی جا کر ہم خدا کے حضوری کو دیکھتے ہیں, اس کے جلال کا ہمیں علم ہوتا ہے. ہم اس ہفتے بہت سی باتیں سیکھنے والے ہیں. موسیٰ کے بارے میں ہم یہ واقعہ 33 اور 34 خروج 33 اور 34 باب میں پڑھتے ہیں. یہ اس واقعے کے بعد ہے جو پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ بت کی پرستش کرتے ہیں اور موسیٰ بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ خدا کے آگے شفاعت کرتا ہے اور خداوند انہیں معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے. خداوند انہیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ موسیٰ نے اس کی شفاعت کی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوہ سینا پر تھے اور خداوند ان سے کہتا ہے کہ تم کوہ سینا سے روانہ ہو جاؤ, آگے چلو, کیونکہ اس ملک میں جاؤ جو میں نے جس کا وعدہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب سے کیا ہے. خدا گناہ کے باوجود ان سے محبت کرتا ہے, انہیں وہ ترک نہیں کر رہا. موسیٰ کو یہ حکم ملتا ہے 33 باب, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جا جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس سے میں تیری نسل کو دوں گا, میں تیرے آگے آگے چلوں گا, میرا فرشتہ تمہارے آگے آگے چلے. دیکھیں, خدا جب معاف کر دیتا ہے تو وہ پرانی باتوں کو بھلا دیتا ہے. تو کیا ہم ان باتوں کو بھولنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم انہیں ہی کہیں اپنے کردار کی وجہ سے بلانا نہیں چاہتے؟ لیکن خدا تو بھول گیا. خدا نے ان کے کہا میں اپنا فرشتہ تمہارے آگے آگے بھیجوں, تمہارے ساتھ ہوں گا, لیکن میں تمہارے درمیان نہیں چلنے والا کیونکہ تم ایک گردن کش قوم ہو. یہ بھی ان کے لیے رہنمائی کے لیے تھا, یہ بھی اس لیے تھا تاکہ وہ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں. تو عزیزو, کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی خدا کرتا ہے وہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کرتا ہے. موسیٰ نے اس کے بعد ملاقات کا ایک خیمہ کھڑا کیا. آئیے خروج 33 باب اور اس کی 7 سے 11 آیات پڑھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اس لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا, اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمے کی طرف چلا جاتا تھا. اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تھا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا. اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا, اور سب لوگ ابر کے شعلہ کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے, اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے. اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا, پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا.
یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خیمہ اجتماع تھا، اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مقدس بیابان میں کھڑا کیا گیا اسے بھی خیمہ اجتماع کہتے تھے، لیکن ہمیں ان دونوں کو آپس میں نہیں ملانا۔ ابھی تک خیمہ اجتماع تعمیر نہیں ہوا، لیکن موسیٰ نے ایک جگہ مقرر کی جہاں وہ خدا سے مشورہ کرتا تھا۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ موسیٰ یہ ملاقات کتنی دیر تک کرتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام ملاقاتیں گہری دوستی میں بدل گئی۔ اور بائبل مقدس میں کیا میں نے پڑھا 11ویں آیت میں، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند موسیٰ سے روبرو ہو کر باتیں کرتا تھا۔ دوست وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں، ہر طرح کی بات اسے بتا کرتے ہیں، کھل کر ہر بات کی جا سکتی ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوست ہوتا اور دوست رکھنا دونوں بڑی نعمت ہے۔ خروج 19 باب سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نے کئی بار خدا سے ملاقات کی، بہت دفعہ۔ نہ صرف خدا کی قدرت کو وہ جاننا، اس کی محبت، اس کے کردار کو بھی پہچاننے لگا، جو خدا سے تعلق رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ کوئی سینا پر پہنچنے سے پہلے جب موسیٰ مدیان کی سرزمین میں تھا تو خداوند وہاں بھی اس کی رہنمائی کر رہا تھا، حتیٰ کہ خداوند موسیٰ کی رہنمائی مصر میں فرعون کے محل میں بھی کر رہا تھا۔ خدا مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ہمیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں پر ہم اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب وہ مصر سے چلا تو خدا اس کے ساتھ تھا، رہنمائی کر رہا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدیان میں اگرچہ اس نے یہ سوچا کہ میں نے خدا کے پلان کو مکمل طور پر پس پشت ڈال دیا ہے اور یہ جو بنی اسرائیل کی رہائی ہے یہ مجھ سے ممکن نہیں ہوگی، تو اس وقت اس نے پیدائش اور ایوب کی کتابوں کو تحریر کیا۔ یعنی خدا کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ تھا، روح القدس اس کی رہنمائی کر رہا تھا مدیان میں بھی۔ انسان پس ہمت ہوتا ہے، موسیٰ پس ہمت تھا، لیکن خدا اس کی رہنمائی کر رہا تھا، قدم قدم پر اس کے ساتھ تھا، اسے تیاری بخش رہا تھا۔ مدیان میں جب وہ بھیڑوں کی گلے مانی کرتا تھا تو اس وقت بھی وہ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں پہلے سب سے اس نے اسے تحریک دی کہ وہ پیدائش اور ایوب کی کتاب لکھے، پھر جلتی جھاڑی میں خدا نے اسے پکارا اور اس کو کہا کہ تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح مصری معبودوں کو، دیوتاؤں کو خدا نے شکست دی ہے اور کس طرح اپنے زور بازو سے وہ انہیں نکال کر لایا ہے۔ اس کا چہرہ چمکا اور خداوند نے اس کی ہمیشہ رہنمائی کی۔ خداوند اسے مدعا سرزمین میں لے آیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ خدا کا وفادار خادم تھا۔ یہ نہ صرف موسیٰ کہتا ہے بلکہ یشوع بھی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اندھیرے میں ایک بے داغ روشنی اور ایک مثالی نبی تھا جس کے بعد کے نبیوں کو پرکھا جاتا ہے، اس کی مثال کے ذریعے ان کے پرکھا جاتا ہے۔ وہ تبدیلی کا ایک وسیلہ تھا، اگرچہ لوگ ہمیشہ اس کی ہدایتوں اور باتوں پر عمل نہ کرتے، لیکن جب کرتے تو برکت پاتے تھے۔ اور آج بھی اگر ہم بائبل کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو ہم برکت پائیں گے۔ موسیٰ کی کہانی مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے؟ اگر ہم خدا کو اپنی زندگی کو بدلنے دیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ وہ موسیٰ کی طرح مجھے اور آپ کو بدل سکتا ہے، تو ہم بدلنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ نے زندگی میں کبھی پہچانا
کہ خدا نے آپ میں زبردست طریقے سے کام کیا اور آپ کو بدلا؟ کیا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو بدل دے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں خروج 33 باب اور اس کی 14 سے 17 آیت میں وہ موسیٰ جو ہے وہ خدا سے پھر مخاطب ہوتا ہے، اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے نہیں بتاتا کہ تو کس کو میرے ساتھ بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ موسیٰ خدا سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو لے کے جا، لیکن کون میرے ساتھ چلے گا؟ کیا تو میرے ساتھ چلے گا؟ تجھ پر تو مجھے جانتا ہے، تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے، پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں۔ وہ جاننا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ تو مجھے بتا کہ میں کس راہ پر چلوں تاکہ میں تجھے پہچانوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ دوبارہ وہ خدا موسیٰ سے پچھلی آیات میں نے جو پڑھی تو کیا کہتا ہے کہ یہ جن کو تم ملک مصر سے نکال کر لائے ان کو لے جا۔ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے موسیٰ؟ خدا کہتا ہے نہیں، یہ میری امت نہیں، یہ تیری امت ہے۔ تب اس نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ خداوند کیا کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑنے والا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے ایک قدم بھی نہ لے جا۔ کتنی بار آپ خدا کے بغیر سفر کرتے ہیں؟ کتنی بار آپ دعا کے بغیر سفر کرتے ہیں؟ آپ کتنی بار ایسے کام کرتے ہیں جو دعا کے بغیر ہیں؟ موسیٰ کیا کہتا ہے کہ ہمیں ایک قدم بھی یہاں سے آگے نہ لے جا اگر تو ہمارے ساتھ نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں جو سفر شروع کر رہا ہوں، جو زندگی میں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا خدا میرے ساتھ ہے؟ اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر میں کامیابی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ پھر وہ آگے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کیا اس طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئی زمین کی سب قوموں سے زیادہ سے نرالے ٹھہرے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ دیکھیں موسیٰ نے جو کچھ خدا سے مانگا خدا نے اسے دے دیا۔ خدا نے کہا میں چلوں گا تیرے ساتھ۔ کیوں ضروری ہے خدا کی رہنمائی؟ موسیٰ یہ ایک دن میں یہ تمام واقعہ نہیں ہوا۔ روحانی ترقی کا سفر اور خدا کی قربت پر چلنے کے لیے کوشش کے لیے مجھے اس کی مثال کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایک دن وہ ہر روز کلام کرتا تھا اور وہ خدا کو اور زیادہ جانتا تھا، جاننا چاہتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جب اس نے خدا سے باتیں کرتا تھا تو اس نے حقیقت میں محسوس کیا کہ میں خدا کو نہیں جانتا۔ اسے اس کو ایک نئے انداز میں جاننے کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے ایک مخصوص دعا کی، تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس پر میں تجھے پہچان لوں۔ وہ خدا کو جتنا زیادہ جانتا تھا اسے اتنا ہی احساس ہوتا کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ میں جتنا زیادہ خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں مجھے بعض کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ جتنا زیادہ خدا کے قریب جاتے ہیں آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں پہچانتا۔ آپ جتنا زیادہ کلام پڑھتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ میں علم کی کمی ہے۔ اس نے اپنی روحانی ضرورت کو پہچانا موسیٰ نے، اور خود سے دل سے خدا سے مزید جاننے کی خواہش کی۔ خدا نے موسیٰ کی یہ خواہش پوری کر دی۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں خدا کے بارے میں تو خدا آپ کی بھی خواہشات کو پورا کرے گا۔ موسیٰ خدا کے ساتھ ایک گہری قریبی رفاقت کی طرف بڑھا۔
اور اس نے روحانی طور پر ترقی کی۔ سب سے پہلے موسیٰ پہاڑ پر چڑھا اور خدا کے پاس گیا، پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا اور بعض بار اس نے اس بادل کی جانب رخ کیا اور گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ ایک اور موقع پر موسیٰ اس گٹھا کے بیچ میں داخل ہوا جہاں خدا موجود تھا، اور وہ وہاں 40 دن اور 40 رات خدا کے ساتھ رہا۔ ان 40 دنوں کے دوران خدا نے موسیٰ کو 2 قیمتی تحفے دیے: 10 احکام کی تختیاں جو خدا نے خود تراشی اور لکھی تھی، خیمہ اجتماع کی تعمیر اور آرائش کے احکامات تھی۔ خدا کے حضور گناہگاروں کی شفاعت کے لیے مزید 40 دن اس نے خدا کے ساتھ گزارے۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح خدا کی قربت میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ موسیٰ نے خدا کے کردار کو گہرائی سے جاننے کی خواہش ظاہر کی اور اسے معرفت ملی تاکہ وہ اس کی ہستی کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یہ خواہش صرف نظری علم نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کو تجربے سے معلوم کرنا چاہتا تھا، اور آج ہم بھی اسے تجربے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد یسوع نے فرمایا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا کو جاننا ہی خدا کے بارے تجربہ حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد یہ کہا گیا، انسانوں کو خدا کی شناخت کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا خود انسان بن کر آئے۔ تو خدا نے اپنی شناخت مجھے اور آپ کو کروا دی ہے۔ کیا آپ خدا کو جانتے ہیں یا صرف اس کے بارے جانتے ہیں؟ یا اس کے بارے آپ کا علم ہے لیکن آپ خدا کو نہیں جانتے۔ خدا کو جاننا ایک الگ ہے اور اس کے بارے ایک جاننا الگ ہے۔ ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے مناد خدا کے بارے جانتے ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں جانتے۔ بہت سے مسیح، اکثریت مسیح کی کیونکہ اسے نہیں جانتے۔ پھر کرتا ہے، جب اس نے یہ تمام کچھ دیکھا، اس نے دیکھا کہ سونے کے بچڑے کی برگشتگی کے بعد موسیٰ نے خدا کے لوگوں کے لیے شفاعت کی۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ اب بھی انہیں ان کی رہنمائی خداوند کرے گا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے گہرے طور پر خدا کو جاننا ہے، منت ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، اور خداوند نے اپنی رحمت میں اسے اپنا جلال دکھایا۔ تاہم خدا نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنی بلائی دکھائے گا۔ یہ بات یقینی ہے کہ خدا کا جلال ہی اس کی بلائی ہے، یعنی اس کا کردار۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا جلال کیا ہے؟ جب خداوند اپنی سیرت اپنے فرزندوں پر ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کا جلال ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم تمام کے تمام اعلیٰ معیار کو حاصل کر لیں۔ اس کے جلال کا مطلب تائب گناہگاروں کو گلے لگانا ہے اور ان کی تبدیلی کے لیے درکار سب کچھ فراہم کرے گا۔ خداوند کا جلال یہ ہے کہ ہم اس کے کردار کو اپنا لیں اور دوسروں پر اس کے کردار کا عکس چھوڑیں۔ یہ خدا کا جلال ہے۔ ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا جلال ہم ظاہر کریں، لیکن ہم اپنے کردار میں تبدیلی نہیں لاتے۔ خدا کے کردار، جب وہ کہتا ہے جلال دیکھوں گا تو خداوند اس کو اپنی نیکی اور بلائی دکھاتا ہے، یعنی خدا کا کردار کیا ہے۔ خدا کے کردار، اس کی نیکی، مہربانی اور نرم محبت کا یہ عکس ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں نہ صرف دنیا کے لیے برکت
بلکہ تمام کائنات کے سامنے ایک روشن چراغ بننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ پولس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 4 اور اس کی 9 آیت میں، میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتے اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ یہ کائناتی پہلو ہماری زندگی اور خدمت کو ایک ایسا مفہوم اور مقصد دیتا ہے جس کا ہم مکمل طور پر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رومیو 2 اور اس کی 4 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، کیا اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ یعنی خدا کی بھلائی اور کردار ہے جسے پاک روح نمایاں کرتا اور انسانوں کو ان کے کردار اور نجات کے لیے قائل بناتا ہے۔ کیا آپ نے نجات کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اب ہر روز کتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں جانیں، یا یہ اس کی صلیب میرے لیے کتنی اہم ہے؟ کیونکہ جب میں اس کی صلیب پر غور کرتا ہوں تو میں اس کے کردار کو دیکھتا ہوں، اس کے جلال کو دیکھتا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو جیسے ہی خدا کے جلال کی طلب ہوتی ہے، خدا اسے پہاڑ پر بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو 2 تختیاں بنا، اب تو بنا، لے کر اوپر آ جا۔ یہ اس کی خداوند سے 7ویں ملاقات تھی۔ وہ کوئی سینہ پر چڑھ رہا تھا۔ خروج کی کتاب میں اس سے پہلے 6 بار اس نے ایسی چڑھائیوں کو عبور کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سفر کا آغاز صبح سویرے کر دیا۔ موسیٰ خدا کے جلال کو دیکھنے تیار تھا۔ خدا کے کردار کی خوبصورتی کو بہترین انداز میں اس کی خود انکشافی کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ خدا خود بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کلام مقدس میں بتایا گیا ہے، اور پھر اس کا یہ جلال آپ کو پوری بائبل میں جگہ بجگہ ملتا ہے۔ یہاں خداوند کیا اعلان کرتا ہے؟ وہی اعلان جو یوحنا 3:16 آیت میں ہے۔ بائبل مقدس میں جب خدا خود یہ بتاتا ہے تو ہم اس کی وضاحت مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کردار کو صحیح طور پر سمجھنا لازم ہے۔ خدا کے نام کی یہ غیر معمولی، بے مثال اور انوکھی وضاحت سن کر موسیٰ زمین پر جھکا اور عبادت کی۔ خدا کی محبت، فضل، رحم، ترس، نیکی، وفاداری، معافی، پاکیزگی اور عدالت کی جھلک دیکھتے ہوئے ہم بھی اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، بالکل موسیٰ کی طرف، اور اس کی خصوصیات کو دیکھتے اور سراہتے ہوئے محبت ہونے لگتی ہے جو فرما برداری کی خواہش پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی۔ موسیٰ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ خدا اپنی قوم کے لیے عجیب کام کرے گا، انہیں اس سرزمین پر لے جائے گا جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، اس کے عہد کو پھر سے از سر نو تشکیل دے گا، اور دوسری قومیں اس کی عظمت کو دیکھ سکیں گی، کاموں کو دیکھیں گی۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ خروج 34 اور اس کی 10 آیت، دیکھ میں عہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی نہیں کی گئی، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبت ناک کام ہوگا۔ یعنی لوگ اس کو دیکھ کر یقیناً تیری تمجید، خدا کی تمجید کریں گے۔ بنی اسرائیل کے ضروری تھا کہ وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے خدا کے 10 احکام کی فرمانبرداری کریں۔
کامیابی کس طرح ملتی ہے؟ خدا کے احکامات کی پیروی کرنے سے۔ تو کیا آپ اور میں خدا کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تو پھر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ کو وہ عہد تحریر کرنے کو کہا جو پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ پھر سے خدا نے از سر نو اس عہد کو تشکیل دیا، اور ہم دیکھتے ہیں خروج 34 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت۔ آئیے بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 40 دن اور 40 رات خداوند کے پاس رہا، اور نہ اس نے روٹی کھائی پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند از سر نو اس تحریک کو بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جب وہ نیچے آیا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی بہت دفعہ خدا سے ملاقات ہوئی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی خدا کے ساتھ ملاقات تھی اس لیے اس کا چہرہ چمکا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان خدا کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اپنی کمزوریوں کی خدا کی قدرت کے مقابلے میں زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ میں جتنا خدا کے قریب ہوں گا مجھے اتنی زیادہ میری کمزوریاں نظر آئیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا چہرہ کیوں چمک رہا تھا۔ وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں تھا، کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ وہ خدا کے ساتھ رہا تھا اور اس کا چہرہ کبھی نہیں چمکا تھا۔ یہ بھی لوگ تو کہتے ہیں، تاہم اگر وہ خدا کی حضوری میں نہ ہوتا تو اس کا چہرہ کبھی نہ چمکتا۔ لیکن یہ صرف اس وقت ہوا جب اس نے خدا کی بلائی اور مہربانی کو سمجھا اور اس کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیا۔ تب ہی موسیٰ تبدیل ہوا اور اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب ہم خدا کی حضور خود کو جھکاتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا بادشاہ اور خدا بننے دیتے ہیں تو وہ ہمارے دل اور دماغ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے ہر بہت سارا تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب 18 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع آپ کو کس طرح بدتریج آہستہ آہستہ اپنے عکس میں تبدیل کر سکتا ہے، اور جہاں پر پولس رسول موسیٰ کی مثال دیتا ہے۔ پولس موسیٰ کے چمکنے چہرے کا موازنہ یسوع مسیح سے کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یسوع کا جلال موسیٰ کی شریعت کے جلال سے کہیں زیادہ ہے۔ مسیح اور اس کی شریعت صرف اس وقت ہمارے کردار میں مثبت طور پر ہو سکتی ہے جب ہم یسوع پر اپنی نظریں مرکوز کریں گے اور صرف خدا کی روح کی طاقت کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے۔ جب ہماری نظریں اس پر ہوں گی تو پھر ہی ہم خدا کے فضل کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی محبت کو سمجھ، اس کی شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کا جلال مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے جلال کو کس طرح ظاہر کرتا ہوں؟ اس کے کردار کو اپنا کر۔ اگر میں نے اس کے کردار کو نہیں اپنایا تو پھر میں اس کے جلال کو بھی کسی طور پر نہیں جانتا۔ موسیٰ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہمارے کردار کو بدلنے اور ہمیں اپنے الہی عکس میں ڈالنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو پولس کہتا ہے جب وہ نئی زندگی میں چلنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جب ہم نئی زندگی میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے کردار کے کون سے پہلو ہیں جو خدا کے کردار کی بہتر عکاسی کرتے ہیں۔ جائزہ لیں اپنی زندگی کا، سوچیں کہ وہ کون سے میرے کردار کے پہلو ہیں جو خدا کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ شاید
ہر پہلو صحیح ہو. تاہم سلیب پر توجہ مرکوز کرنے سے اور اس کے معنی کو سمجھنے سے آپ کو کس طرح تسلی اور نجات کا یقین ملتا ہے. یقیناً آپ کو اس سے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایک دن ایک بیٹا کسی چرچ میں گیا اپنے باپ کے ساتھ. وہ بائبل کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہا تھا اور اس بہت بڑے چرچ کے شیشوں پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھی. جب سورج کی روشنی اس شیشے کے پار سے چمکی تو اس کو تصویریں دکھائی دی اور یہ تمام تصویریں مسیحی تصویریں تھیں. اور یہ تصویریں، یہ روشنی ان تصویروں کو دلکش اور متاثر کن بنا رہی تھی. چھوٹے لڑکے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا یہ لوگ کون ہیں؟ والد مسیحیت کے بارے اتنا نہیں جانتا تھا. اس نے کہا یہ مسیح لوگ ہیں. اس کے شاگردوں کی وہ تصاویر تھی. بابا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ مسیح ہیں. یہ روشن تصویر لڑکے کے ذہن میں گہری طور پر چھا گئی. اس کا عکس اس نے چھوڑ دیا. ایک دن استاد نے کلاس میں سوال پوچھا، بچوں کیا آپ جانتے ہو کہ مسیح کون ہے؟ چھوٹے لڑکے نے اس تصویر کو اپنے ذہن میں لایا، اس روشن تصویر کو اپنے ذہن میں یاد کیا اور جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ مسیح وہ لوگ ہیں جو چمکتے ہیں. اس طرح یسوع نے اپنے پیروکاروں سے کہا. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا، اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. صرف چمکتے لوگ ہی تبدیلی کے نمائندے بن سکتے ہیں. تو آئیے ہم خدا کے لیے چمکیں، خدا کو، دوسروں کو، اس کا عکس دوسروں کی زندگیوں میں چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اور آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہیں. جس طرح موسیٰ ہمارے نمونہ ہے، یسوع مسیح ہمارے نمونہ ہے، اور بہت سے انبیاء کرام ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنیں. خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت دے. آمین.